बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गालिब के पहले शेर की तशरीह, पहले शेर मुलाहिजा फरमाइए। नक्श फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पैकरे तस्वीर का। इस शेर के मफहूम को वाज़ेह करने में गालिबी का एक शेर हमारी रहनुमाई कुछ इस तरह करता है। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। इस शेर का पहला मिसरा बिल्कुल वाज़ेह और दूसरा हमारी रहनुमाई कर रहा है कि मेरे वजूद ने या मेरे होने ने मुझको यानी इंसान को जलील और ख्वार किया, मुख्तलिफ इम्तहानात में डाल दिया, वरना मैं तो कुल का एक जुज था, मगर अफसोस के कुल से बिछड़कर मैं हकीर और फकीर हो गया और कहीं का भी नहीं रहा। अब एक बार फिर ये बात कही जा सकती है कि तस्वीर मुसव्वर से या नक्श अपने खालिक से जुदा होने और अपने वजूद के आर्जी होने की शिकायत कर रहा है। यानी नक्श फरियादी है, इंसान रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि उसको बेसबाती है, उसका वो जो पैरन है वो कागजी है, वो आर्जी है। बहुत जल्द इस इंसान ने खत्म हो जाना है और उस की जो जिंदगी है उसमें कोई ठहराव नहीं, यानी कि हमेशा वाली जिंदगी नहीं। वो आर्जी तौर पर एक कयामगाह में आया हुआ है और उसको बनाने वाला उसे देखकर हंस रहा है। इस एक शेर की ही मिसाल या इसकी तशरीह काफी वक्त मांगती है, क्योंकि ये एक शेर इतनी ज्यादा जहते रखता है, इसके इतने ज्यादा मफाहीम और महानी हैं कि अगर उन सब को समेटा जाए तो ठीक ठाक एक बड़ी नशिस्त की जरूरत पड़ती है। अब आप देखिए कि इस एक शेर में ही गालिब ने हमद भी बयान कर दी। वजूदी तसव्वुर यानी कि इंसान अपने कुल से हटा है, वो एक कुल के साथ जुड़ा हुआ था, उससे हट के वो जलील और खार हुआ है। फिर इसमें तंज भी पाया जाता है, इसमें अलमिया भी है, और एक खास लहजे में पढ़ें तो वही शेर सुनने वाले को आग बगोला भी कर देता है। यानी एक शेर के इतने ज्यादा मफाहीम और महानी के परत दर परत शेर अपने अंदर महानी समेटे हुए है। जैसे कोई अच्छा अफसाना निगार जब एक अफसाना लिखता है तो उसके अफसाने के अंदर एक कहानी चल रही होती है और उस कहानी के जो अल्फाज होते हैं उनकी तह में भी महानी होते हैं। बिल्कुल इसी तरह गालिब का ये शेर भी है कि जो अपने अंदर बहुत ज्यादा मफाहीम रखता है और इस शेर को आसानी से समझने वाले ये जान जाएंगे कि ये एक हमदिया शेर है, कसीरुल जहती शेर है। अब इसके अगर अल्फाज और मानी की तरफ हम आए तो जरा देखिएगा कि नक्श यानी स्केच, शक्ल, सूरत, किसी भी चीज का जो ग्राफिकल सूरत होती है उसको हम नक्श कहेंगे। फरियादी यानी फरियाद करने वाला, मांगने वाला, रोने वाला, गिड़गिड़ाने वाला। लेकिन यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि गालिब को अगर पढ़ना है तो लफ्ज के पसे पर्दा वामल पर भी गौर कीजिएगा। फरियादी क्या करता है? फरियाद करता है। फरियाद किस तरह की जाती है? क्या वो खामोशी से सरगोशी में की जाती है या ऊंची आवाज में की जाती है? फरियाद हमेशा ऊंची आवाज में की जाती है और इतनी ऊंची आवाज में की जाती है कि आसपास के लोगों तक आवाज आसानी से न सिर्फ पहुंच जाती है बल्कि वो मुतवज्जे भी हो जाते हैं। यानी फरियाद के वक्त से पहले जो बात खुफिया थी अब वो बात अवामी हो चुकी है, वो खुफिया नहीं रही। शौखी तहरीर, तहरीर की शौखी, तहरीर की खूबसूरती। जब हम कोई खुश खत तहरीर देखते हैं तो बेख्तियार यही पूछते हैं, वाह क्या बात है, ये किसकी तहरीर है? बहुत खूबसूरत खत आती है, बहुत खूबसूरत खत है, बहुत खूबसूरत लिखाई है। इसी तरह फनकार यानी मुसव्विर या खत्तात जब अपनी पूरी लगन से कोई तख्लीक तश्तज़बाम करता है और अपने हाथ की सफाई और अपने फन को सामने लाता है तो वो उसकी पहचान बन जाती है। अब आगे लफ्ज़ आएगा कागजी, यानी कि नफीस, बारीक, मुहीन। कागज को देखिए, वो इस दुनिया के मौजूदात में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज है। इतना अहम है लेकिन उसका वजन बिल्कुल हल्का, नफासत इतनी कि पानी
میں بھیگتے ہی پھٹ جائے، ہوا زور کی آئے تو اڑ گیا، ذرا سا درجہ حرارت بڑھا تو جل گیا، 1 سیکنڈ پہلے ٹھیک ٹھاک پڑا تھا، 1 سیکنڈ میں ہی ختم ہو کر ماضی کا حصہ بن گیا، قصہ پارینہ بن گیا، جیسے کہ تھا ہی نہیں۔ پیرہن لباس، پیکر تصویر، تصویر میں موجود پیکر، مطلب ہر تخلیق اپنے خالق کے وجود کی دلیل ہے۔ یہ خوبصورت نقش بنانے والا خود کتنا خوبصورت ہوگا، یہ سوچنے والی بات ہے۔ تمام موجودات یعنی کہ جتنی چیزیں بھی اس وقت موجود ہیں صرف ایک تصویری پیکر ہی تو ہیں۔ اس تصویر میں موجود پیکر فریاد کر رہا ہے، مگر کس بات کی فریاد کر رہا ہے؟ سوالیہ انداز میں یہ جتایا گیا ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ کوئی خدا نہیں تو یہ سب تخلیق کس نے کی ہے؟ کس نے یہ سب کچھ بنایا ہے؟ یہ نئی نئی چیزوں میں تنوع کہاں سے آ رہا ہے؟ جس چیز کو بھی دیکھو گے وہ اپنے اندر مکمل ہے، وہ اپنی تخلیق میں مزید اضافے کی متقاضی نہیں ہے، تو پھر اتنا بڑا نظام، اتنی بڑی خوبصورت تصویریں، چرند پرند درند، پہاڑ، دریا، سمندر، صحرا، یہ کس نے بنائے ہیں؟ صحرا کو دیکھیں تو اس کا اپنی ایک خوبصورتی ہے، سمندر کو دیکھیں تو اس کا اپنا ایک روب، دبدبہ اور خوبصورتی ہے، پانی کے جھرنوں کو دیکھیں، جھیلوں کو دیکھیں، زمین آسمان کو دیکھیں، سورج چاند ستاروں کو دیکھیں، اپنے ارد گرد پھیلے ماحول کو دیکھیں، ہر چیز اپنے اندر انتہائی خوبصورتی اور کشش رکھے ہوئے۔ تو پھر یہاں پہ غالب یہ کہتا ہے کہ پھر کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنایا، اسے بنانے والا بھی تو کوئی ہوگا، یعنی وہ خالق کائنات جو خالق کل ہے، جس نے اس دنیا کو بنایا، اسی نے ہی اس انسان کو بھی بنایا۔ اتنی خوبصورت دنیا اور اس کی اندر تمام موجودات کی خوبصورتی اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ اس کو بنانے والا دل، اس کو بنانے والی سوچ اور دماغ خود کس قدر خوبصورت ہوگا۔ یعنی موجودہ دور کی ارد گرد کی چیزوں کو بھی دیکھیں تو ہر چیز اپنے اندر مکمل پرفیکشن رکھتی ہے، اپنی ذات کے اندر ایک مکمل شخصیت رکھتی ہے، تو اس کا خالق کس قدر خوبصورت ہوگا۔ تو خالق کہتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فریادی کی فریاد سے پہلے پھر میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں، تو میں نے کائنات کو تخلیق اور اس کائنات میں ایک فریادی کو بھی وجود بخشا۔ اب یہ موجودات ایک دوسرے کی آنکھوں کے سامنے خوبصورتی کا مظہر ہے، فریادی ہیں، اپنے ہونے سے وہ چھپا ہوا راز ایک دوسرے پر ظاہر کر رہے ہیں کہ ہاں کوئی رب، ہاں کوئی خالق، ہاں کوئی خدا بھی تھا۔ ایک نہایت ہی خوبصورت فریاد شاعر نے کچھ یوں کی، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ جب تک کوئی شکل، کوئی تصویر کاغذ پر نہیں بنتی، کاغذ پر نہیں اترتی، اس کے نقش و نگار ترتیب نہیں پاتے، تو اس وقت تک وہ چیز ہے ہی نہیں۔ مگر ایسا نہیں ہے کہ وہ ہے ہی نہیں، کیونکہ کاغذ پر اترنے سے پہلے وہ کسی کے خیال میں ہوگی، اس کا ایک ہیولا سا کسی کے ذہن میں ہوگا۔ اسی طریقے کے ساتھ جس طرح ایک بلڈنگ بنانے والا شخص ایک نقشہ ذہن میں رکھتا ہے اور پھر اس کے اوپر عمارت کو کھڑا کرتا ہے، یعنی کہ نقشے پر نقش اترنے سے پہلے وہ دماغ میں موجود ہوتی ہے ایک خیال کی صورت، یعنی کہ اس مصور کے دماغ میں وہ ایک خیال اور سوچ کی صورت موجود ہوتی ہے، اس کے بعد وہ کاغذ پر اترتی ہے۔ ایک شاہکار غزل ہی لے لیجئے تو وہ پہلے شاعر کے دماغ میں ہوتی ہے، اس کی سوچ میں ہوتی ہے، پھر شاعر اسے لفظوں کا پہرن پہنا کر کاغذ کے اوپر اتارتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ کاغذ پر اترنے سے وہ غزل بنی، بلکہ وہ شاعر کے دماغ میں، اس کی سوچوں میں موجود تھی۔ بالکل اسی طرح آپ یہ تصور ذہن میں رکھیے، جب غالب الفاظ میں یہ کہہ رہا تھا نہ تھا کچھ تو خدا تھا، غالب یہ کہہ رہا ہے کہ جب کچھ بھی نہ تھا تو کوئی ایک ہستی موجود تھی، جب کوئی مکان نہ تھا، کوئی لا مکان نہ تھا، وقت نہ تھا، وقت کی ساختیں نہ تھی، پھر بھی ایک ہستی موجود تھی، ایک خزانہ موجود تھا۔ وہ ہستی اور وہ خزانہ کیا تھا؟ وہ رب کائنات، اور اس کے علم میں تھا کہ اس نے اس کائنات کو کس طرح تخلیق کرنا ہے اور اس کی تمام مخلوقات کو کس طرح سے ترتیب دینا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ ہم عالم ارواح سے پہلے خدا
خدا کے علم میں موجود تھے۔ خدا کا پلان، خدا کا منصوبہ جو تخلیق کا تھا، اس کا ہم حصہ ضرور تھے، اور خدا کے ذہن میں، اس کی سوچ میں ہم موجود تھے۔ بس جب اس نے کن کہا اور اس کے کن کہتے ہی ہم نے شکل پا لی یا ہم نے ترتیب پا لی۔ غالب اس شعر میں یہ بھی کہتے ہیں کہ میں ایک کل کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اس وقت مجھے کوئی فریاد نہیں تھی، کوئی شکایت نہیں تھی، کوئی درد نہیں تھا، کوئی ٹیس میرے دل کے اندر نہیں اتر رہی تھی۔ لیکن جب مجھے اپنے خالق جس نے مجھے ترتیب دیا، اپنے سے الگ کیا، مجھے ایک شکل، ایک صورت دے کر کے اپنے سامنے رکھا، تو مجھے اب دکھ بھی ہے، تکلیف بھی ہے، درد بھی ہے، کیونکہ میں اس کل سے الگ ہو گیا ہوں اور ایک جز کی حیثیت اس کے سامنے کھڑا ہوں۔ اس کو آپ اس طرح سے دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کے جسم کا کوئی حصہ آپ کے جسم سے الگ کر دیا جائے تو آپ کو کس قدر تکلیف ہوگی، یا کوئی پیارا لگنے والا شخص آپ سے دور ہو جائے تو آپ کو اس کی جدائی کس قدر اذیت میں مبتلا کر دے گی۔ آپ کی سوچ میں ہر وقت وہ فریاد کی صورت گردش کرتا ہی رہے گا۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اور اس کو بناتے وقت یہ بھی کہا کہ بے شک ہم نے تم کو انتہائی خوبصورت صورت میں پیدا کیا ہے، یعنی اللہ کی نظر میں جو بناوٹ سب سے زیادہ حسین تھی، جو صورت سب سے زیادہ خوب حسین تھی، جو پیکر سب سے زیادہ اچھا تھا، جو وجود سب سے زیادہ اچھا تھا، جو جسم سب سے زیادہ اچھا تھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا۔ اور جیسے سورہ 3 میں بھی آتا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو انتہائی خوبصورت پیدا فرمایا ہے۔ غالب نے بھی سیدھا سیدھا نفیس کا لفظ کیوں نہیں لکھ دیا، کاغذی ہی کیوں لکھا؟ نفیس صرف نفاست اور خوبصورتی کا معنی دیتا ہے، لیکن کاغذی کا لفظ استعمال کر کے غالب نے ایک تیر سے 2 نہیں 10 شکار کیے ہیں۔ اس کو آسان ترین طریقے سے اس طرح سے سمجھیے کہ آپ اپنے جسم کی جلد کو دیکھیے تو وہ بالکل پتلی سی ہے، اور پورے وجود میں سب سے بڑا حصہ جلد کا ہے، یعنی جس نے پورے جسم کو ڈھانپ رکھا ہے، اور یہ جلد موٹی نہیں ہے بلکہ پتلی ہے، کاغذ کی مانند ہے۔ شعر کی گرہ کھولنے کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ شعر کے کلیدی لفظ کو تلاش کر لیا جائے۔ کلیدی لفظ جب آپ کے ہاتھ آ جائے گا تو پھر شعر کی گرہیں خود بخود کھلتی چلی جائیں گی۔ زیر بحث جو شعر ہے، اس میں بھی لفظ کس جو ہے یہ کلیدی حیثیت کا حامل ہے۔ اس کے بعد نقش اور شوخی تحریر خاص توجہ طلب ہیں۔ اگر کس کو خالق کونین کا استعارہ تسلیم کر لیا جائے تو شعر کے معنی کسی حد تک واضح ہو جائیں گے، لیکن شعر کی معنویت محدود ہو جائے گی۔ پھر بھی اتنا کہا جا سکتا ہے کہ کس کا اشارہ خالق مطلق کی طرف ہی ہے کہ اس نے ازراہ شوخی تصویر کو ناپائیدار بنایا، اپنی مخلوق کو ناپائیدار بنایا۔ اسی لیے تصویر اپنی زبان سے فریاد کر رہی ہے کہ جب ہستی کو ناپائیدار ہی بنانا تھا تو اس میں اس درجہ کمال اور ہنر مندی اور کشش رکھنا کیا ضروری تھا؟ دنیا کی یہ رنگا رنگی، یہ کشش، یہ دل فریبی اور موہ لینا کیا ہے، جب کہ ہر شے فانی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جانے لگا کہ قدیم زمانے میں ہی یہ چلن تھا کہ شعری مجموعوں کے آغاز میں حمد، نعت یا منقبت کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ غالب نے روش عام سے گریز کرتے ہوئے، یعنی کہ جو طریقہ کار چل رہا تھا اس سے بچتے ہوئے، دیوان کے پہلے شعر میں تخلیق کائنات پر سوالیہ نشان لگا دیا۔ اس شعر کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غالب کائنات کے فلسفے کو سمجھانا چاہتا ہے کہ اس کائنات کا اصل راز کیا ہے، جہاں ہر شے مجبور، مقہور اور لاچار دکھائی دیتی ہے، اور شاید اسی فلسفے کو سمجھنے کے لیے ہی انہوں نے کہا سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے، جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود ہے، پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے۔ آپ شعر کے اس مفہوم کی طرف رخ کرتے ہیں جس کا ذکر عموماً کیا جاتا ہے کہ ایران میں ایک رسم تھی کہ فریادی جب فریاد کرنے کے لیے کاغذی لباس پہن کر دربار میں حاضر ہوا کرتا تھا، کیونکہ اس کاغذ کی کوئی وقت نہ تھی
اور یہ ہوا کے تیز جھونکوں سے، آگ کی گرمی سے، حتیٰ کہ ذرا سی رگڑ لگنے سے بھی تار تار ہو سکتا ہے۔ لہٰذا کاغذی پیرہن فریادی کی بے ثباتی کی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ یعنی اس دنیا میں انسان کی ہستی ٹھیک کاغذی پیرہن کی طرح ہے، جس کی کوئی ساکھ، کوئی وقت، کوئی حیثیت نہیں۔ چونکہ مصور تصویر کو کاغذ پر بناتا ہے جس کا وجود عارضی، بے ثبات اور فانی ہے، اس لیے تصویر اپنے خالق سے جدائی پر فریاد کر رہی ہے۔ زیر بیت شعر کے دوسرے مصرے کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا، کہ ہر سے یہ گمان ہوتا ہے کہ اس سے تمام جاندار مراد ہو سکتے ہیں، لیکن شعور اور احساس چونکہ صرف انسانوں کو ہی حاصل ہے، اس لیے فریادی سے مراد ما سوائے انسان کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ سوچنے، سمجھنے، محسوس کرنے کی حس صرف اور صرف انسان میں ہی پائی جاتی ہے، دوسری مخلوقات کو حاصل نہیں۔ لہذا شوخی تحریر سے اگر انسانی شعور اور احساس مراد لیے جائیں اور ساتھ ہی فرشتوں اور تمام جانداروں کو ملحوظ خاطر بھی رکھا جائے تو انسان کی عظمت کا قائل ہونا پڑتا ہے، جو کہ خالق کے کائنات کی شوخی تحریر کا سب سے بڑا کرشمہ ہے۔ غالب کی شاعری پر بحث کرتے ہوئے یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان کی شاعری کا اصل جوہر استفہام یعنی سوال، فلسفہ، فکر کی بلندی اور احساس کا وہ انوکھا پن ہے جو ہمارے دلوں کو چھو جاتا ہے۔ اس لیے ان کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں مذکورہ باتوں کو خصوصی طور پر ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس شعر پر اگر ثنائے لفظی اور معنوی اعتبار سے غور کریں تو تلمیح، استعارہ اور حسن تحلیل کا ذکر کرنا ناگزیر ہوگا، لیکن ذہن نشین رہے کہ غالب کی شاعری میں ان چیزوں کی حیثیت ثانوی ہوتی ہے اور تفکر و تخیل اس کی اول ترجیح ہے۔ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ میں مختلف پہلوؤں سے اس شعر کی تفہیم آپ کے سامنے پیش کروں۔ امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ اس شعر کی ضرور آ گئی ہوگی۔ میرے خیال میں یہ ایک حمدیہ شعر ہے اور غالب نے ہم سے ہی اپنے دیوان کا آغاز بھی کیا ہے۔ مجھ سے بھی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں بھی ایک طالب علم ہوں، سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، درگزر فرمائیے گا، اپنی رائے دیجیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔